अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजिया नियाज़ी और अपने नए व्लॉग में आपको वेलकम करती हूँ। जनाब आज एज़ यूजुअल इमरान खान साहब के से मुलाकात का दिन था, जो कि मुलाकात तो नहीं होती मंगल का दिन, अब ये तो बस अब गुज़ारिशात का दिन रह चुका है। उनसे गुजारिश की जाती है जो कि बड़ी बेदर्दी से रद्द कर दी जाती रहती है। और फिर अलीमा खान साहिबा ने इस हवाले से बात भी की है। क्या बात की है वो भी हम बात करेंगे। फिर नौरीन नियाज़ी साहिबा पर भी जो है ना, अब उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया हुआ है NCCIA ने। वो क्या है, क्या डिटेल्स हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। इससे पहले हम बात करेंगे मुज़फ़्फ़राबाद की। जनाब मुज़फ़्फ़राबाद में जो है ना, आपको पता है एक तो सिक्योरिटी के हालात बहुत बुरे हैं। वहाँ पे अमन और अमान की सिचुएशन बहुत ही बुरी हो चुकी हुई है। जून से ये हम देख रहे हैं कि मई जून से ये एहतजाज जारी है जैक का। और फिर प्रोटेस्ट है, लोग सड़कों पर हैं, रावलाकोट में, मीरपुर में। आज तो मीरपुर से बहुत ज़्यादा खौफनाक किस्म की और बहुत ही कंसर्निंग न्यूज़ आई, और जो वीडियोज़ और जो न्यूज़ और जो पिक्चर्स हमने देखी हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। और आई वुड से कि देख के बस दिल दुखा है। आई मीन दिल जो है ना, खून के आंसू रोए है कि ये आपके अपने लोग हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपको लगता है कि गोली से, ज़ोर ज़बरदस्ती से, डंडे से अपने लोगों पे डंडा बरसाओगे, अपने लोगों पे गोलियां चलाओगे। और निहत्ते वो जो पाकिस्तानी है, जो आपके मुजफ्फराबाद के जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, आपके अपने लोग हैं, आप उन पे गोलियां चला रहे हो। आप एक दफ़ा फिर से, आप बल्कि यूँ कह लें कि आप कश्मीर का मुकदमा तो बुरी तरीके से हार ही रहे हो। और बहुत मेरा दिल आज दुखा हुआ है इस बात पे, ख़ास तौर पे कि इतने सारे लोग इस तसादुम में शहीद हो गए हैं, ज़ख्मी हो गए हैं। और जिस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। और इस तरह से आप मामलात, अगर आपको लगता है कि आप मामलात ठीक कर लेंगे तो ये आपकी खाम ख्याली है। इस तरह का रवैया अपना कर और इस तरह की सोच और इस तरह की रिजिडिटी दिखाकर आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही लोगों का दिल मज़ीद बददिल कर रहे हैं। उनका बेशक आप ठीक होंगे, मैं ठीक गलत पे बात ही नहीं कर रही, बट द वे यू आर कोपिंग थिंग्स, मैं तो उस पे बात कर रही हूँ। ये कोई हल नहीं है कि आप सीधी गोलियां चलाएं, कोई भी हो। आप गोली कैसे चला सकते हैं? सीधी गोली चलाएं और इतने लोग ज़ख्मी हो जाएं, इतने लोग शहीद हो जाएं। हाउ कम? और कौन ज़िम्मेदार है इन जितने भी लोग शहीद हुए हैं, इनके खून का कौन ज़िम्मेदार है? मतलब देर आर और अदर बेटर वेज। आपको लगता है आपने पहले माजी में ये अपनी गलतियों से नहीं सीखा? आप बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं? आप जो है खैबर पख्तूनख्वा में क्या कर रहे हैं? क्या मामलात सेटल हो गए थे, हल हो गए थे? नहीं हुए ना। अल्टीमेटली आप उनको इंगेज करें, ट्राई टू इंगेज देम इफ़ दे आर ऑन द रोड्स। अगर आप कहते हैं कि जो है आपका दुश्मन उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है, तो यू आर गिविंग देम अ चांस कि उनको मैनिपुलेट करें, ना दें ये मौका। और मैं तो कहूँगी कि इस पर, ख़ास तौर पे इस मौके पर, ये जो हमारी सियासी जमातें हैं, अगर वो अपना रोल प्ले नहीं करेंगी, नहीं सामने आएंगी, नहीं अपना आके कहेंगी कि नाउ दैट्स इनफ, तो ये मामला जो है ना, इसी तरह अगर उन्होंने खामोशी ज़ाहिर की रखी और इस जो जुल्म के ख़िलाफ़, तो आप बस फिर मैं यही कहूँगी कि इस मुल्क का तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मतलब आप एक हार्ड स्टेट बना रहे हैं और इस हार्ड स्टेट में इख्तिलाफ़ राय, कॉन्फ्लिक्ट, किसी चीज़ की कोई गुंजाइश ही नहीं रही, किसी एहतजाज की कोई गुंजाइश नहीं रही। मतलब प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जमहूरी हक़ है, जमहूरियत है हमारे मुल्क में, हर किसी का जमहूरी हक़ है प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना। ये क्या तरीका है कि आप खुली गोलियां चलाओ? मतलब मुझे तो नहीं समझ आती, मुझे ये डाइजेस्ट ही नहीं होता। चाहे आप कुछ भी कहें, आप कहें कि ये रॉ करा रही है, फलाना करा रहा है, फलाना करा रहा है, नो मैटर व्हाट, बट स्टिल उसमें मासूम लोग भी हैं, आम शहरी भी हैं उस प्रोटेस्ट में। आप कैसे ऑर्डर दे सकते हैं कि जी गोलियां चला दो इन पे? दिस इज़ समथिंग, मतलब दिल नहीं मानता ऑनेस्टली। और बहुत दिल परेशान है। फिर उससे ज़्यादा दुख होता है ऑब्वियसली, आप हर किसी की अपनी मजबूरियाँ हैं, हम भी इतना खुल के बात नहीं कर सकते। नेशनल मीडिया पे ये बात नहीं आ रही, डिस्कस नहीं हो रही। उनकी आवाज़ अल जज़ीरा ने शेयर की है, वो वीडियोस शेयर किए हैं और प्रोटेस्ट की, और वो जो
وہاں پہ جو لوگ بتا رہے ہیں وہاں کی سچویشن کی کہ کس طرح سے سڑکوں پر لوگ گرے ہوئے ہیں، ان کو گولیاں لگی ہوئی ہیں. خیر ویری ویری ڈسٹربنگ امیجز. لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر میں الیکشنز بھی ہو رہے ہیں. پہلا مرحلہ وار الیکشن ہو چکا ہے اور ایک پارٹی جشن منا رہی ہے باقاعدہ. کل جب یہ سب کریک ڈاؤن ہو رہے تھے، جب ایک طرف چیخو پکار ہوگی یا ایک طرف اتنی انسرٹنٹی اور اتنا پروٹیسٹ جاری تھا، اتنا کیوس تھا، دوسری طرف مسلم لیگ نون اپنا جشن منا رہی تھی، اپنی جیت کا جشن منا رہی تھی. اور اس کے جبکہ دوسری جانب پیپلز پارٹی جو ہے وہ دھاندلی کہہ رہی ہے. وہ تو کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے نا ان الیکشنز کو نہیں مانتے، یہ پہلے مرحلے وار میں ہمارے ساتھ بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے. کیا کہا ہے بلاول بھٹو صاحب نے جناب؟ وہ کہتے ہیں کہ میرپور نے پیپلز پارٹی کو اکثریت دلوا دی ہے، ووٹوں کے مطابق ہم جیت چکے ہیں، گنتی آپ کو جو بھی دکھائے. میرپور کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریت دلوا دی ہے. میرپور کے عوام کے ووٹ کا تحفظ کرنا ہمارا فرض ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، اپنا 100% ووٹ واپس لے کے رہیں گے. اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی ایک اپیل کی ہے. کیا اپیل کی ہے؟ انہوں نے سوال کیا ہے باقاعدہ کہ جناب ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے لیے قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد اہم ہے. نون لیگ کے مفاد کے نام پر آپ کشمیر کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ یہ آزاد کشمیر ہے، ہمیں اسے مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے. یہ چاہتے ہیں کہ پونچھ اور میرپور اور کیا نام ہے میرپور آزاد کشمیر نہیں بلکہ مقبوضہ کشمیر لگے. یہ چاہتے ہیں کہ میرپور کے حالات ایسے ہوں کہ وہاں 30 پولنگ سٹیشنز پر قبضہ کیا جائے، گولیاں چلا کر کارکنوں کو شہید کیا جائے. آپ کو پتہ ہے ایک پیپلز پارٹی کا کارکن شہید بھی ہو گیا. اور پورے کشمیر میں انٹرنیٹ بند کیا جائے تو یہ آزاد نہیں بلکہ مقبوضہ کشمیر لگے گا. ہم پرامن رہتے ہوئے پرامن رہنا چاہتا ہوں، اور ورنہ میں بھی صدر زرداری کا بیٹا ہوں، مجھے مجبور نہ کریں کہ پیپلز پارٹی کا بھی اعتماد اٹھ جائے. یہ بھائی انہوں نے بڑی سیریس دھمکی دی ہے. لیکن خیر ابھی ان دھمکیوں پہ آنیسٹلی ٹرسٹ کرنے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ اس طرح کی بالکل ملتی جلتی سچویشن ہم نے گلگت بلتستان میں بھی دیکھی تھی جب وہ کیمپین چلا رہے تھے، اور اس ٹائم پہ جو ایک دوسرے پہ الزامات تھے، جو ایک دوسرے پہ تنقید تھی، اور اس کے بعد جیسے گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوئے اور پھر دونوں نے مل بیٹھ کے باہمی اتحاد اور محبت سے اور مفاہمت سے جو ہے نا انہوں نے سیٹیں بانٹ لیں گلگت بلتستان میں کہ یہ تیرا، یہ میرا، یہ تم لے لو، یہ میرا. تو اس طرح والا حالات تھا. اب ادھر جناب آج مریم نواز شریف نے بھی تقریر کی. وہ بھی کہہ رہی تھی جناب کہ بلاول بھٹو صاحب کو اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایکسیپٹ کرنی چاہیے اپنی ہار. بھائی وہ کہتی ہیں کہ جی ہماری پرفارمنس تھی، حالانکہ آپ کی گورنمنٹ تھی لیکن آپ کہ عوام نے آپ کو ریجیکٹ کی ہے. خود احتسابی آپ کو کرنی چاہیے اور اپنے صوبے پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، سندھ پہ. تو اس طرح کی کافی انہوں نے طنز کیے ہیں اور کافی مشورے دیے ہیں. لیکن جناب یہ ساری سچویشن ہے. اور رانا ثناء اللہ کی تو پریس کانفرنس تھی میرپور میں، وہ کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر پرامن انتخابات ہوئے سوائے LA9 کے، جہاں ایک خاندان کے اندر تنازع پیش آیا. اس خاندان میں 10 روز قبل بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا، جبکہ گزشتہ روز دوبارہ تنازع ہو گیا. LA6 میں ایک امیدوار نے پولنگ کے دوران بیلٹ باکس اٹھا لیے تھے. اس واقعے میں ملوث افراد کو انتظامیہ نے متعلقہ امیدوار سمیت گرفتار کر لیا ہے. اور انجینئر امیر مقام نے اس بارے میں کیا کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب کہ آزاد کشمیر کے پہلے مرحلے کے انتخابات کا پرامن انعقاد خوشائند ہے اور کشمیری عوام نے بھرپور انداز میں اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، اور مسلم لیگ نون کی کامیابی کارکنوں کی محنت اور عوام کے اعتماد کا نتیجہ ہے. 1 سال سے جاری تنظیم سازی، اختلافات کے خاتمے اور مضبوط ٹیم ورک کے باعث جماعت کو کامیابی ملی ہے. تو یہ یہاں پہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں. ایک پریس کانفرنس آتی ہے جناب وہ بریک کرتے ہیں اپنی فتح کو، اور دوسری پریس کانفرنس آج سارا دن ہم یہی دیکھتے رہے ہیں کہ وہ الزام تراشیوں کا سلسلہ تھا. شرجیل میمن صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، ندیم افضل چند صاحب بھی آئے. اب ندیم افضل چند صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسلم لیگ نون کی اس کرپٹ حکومت کے ساتھ سمجھوتا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مرضی کی شادی نہیں بلکہ سمجھوتا ایکسپریس ہے. تو پھر اینکر محمد مالک صاحب نے ان سے سوال پوچھا، یہ کل ان کے پروگرام میں آئے تھے تب یہ بات کر رہے تھے، ویسے آج انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی. انہوں نے پوچھا کہ یہ سمجھوتا کس نے کروایا ہے آپ کو؟ تو ندیم افضل چند نے کہا کہ میں آپ کو ابھی اس سے زیادہ جواب نہیں دے سکتا. اور حسن مرتضیٰ نے بڑا خوبصورت شعر پڑھا اس پہ کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ بھی شوق سی. تو یہ وہی بات ہے کہ یہ نہ مسلم لیگ نون کو معلوم ہے کہ وہ ہماری اتحادی کیوں ہے، اور نہ ہی
ہمیں پتہ ہے کہ ہم ان کے اتحادی کیوں ہیں. آبویسلی نظریاتی اتحاد تو ان کا ہے ہی نہیں، باوجہ مجبوری، باوجہ اقتدار، باوجہ نشہ، پاور کا نشہ، اس وجہ سے جو ہے نا ان کا اتحاد ہے اور اکثر ڈاواڈول ہوتا ہے. لیکن آبویسلی آپ کو پتہ ہے نا کہ جو اپنے ذاتی مفادات، ذاتی ایجنڈاز، ذاتی فائدے جو ہیں، اقتدار کی ہوس، یہ سب چیزیں جو ہے نا باقی سب چیزوں پہ بہت بھاری ہیں. ملک کے مسائل، عوام کیا چاہتی ہے، کیا عوام کے مسائل ہیں اور اس ملک کے کیا مسائل ہیں، کیا یہ عوام کے لیے بہتر ہے نہیں ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر. آل دیٹ میٹرز از کہ ان کے لیے، ان کے ذاتی مفادات کے لیے یہ چیز کتنی بہتر ہے. خیر یہ ساری سچویشن تھی آج آزاد کشمیر میں کہ ایک طرف انتخابات اور دوسری طرف سیکیورٹی صورتحال، امن و امان کی صورتحال بہت بری. اب بات کرتے ہیں جناب اڈیالہ جیل کی. اڈیالہ کے دروازے ایز یوزول بند رہے. ملاقات کا دن تھا عمران خان صاحب سے، لیکن وہی بات کہ ہر دفعہ امید لگا کے آتی ہیں ان کی تینوں بہنیں کہ شاید آج ان کے بھائی سے ان کو ملنے دیا جائے گا، جو کہ ان کا قانونی حق ہے، جو کہ عمران خان صاحب کا بھی قانونی حق ہے. لیکن ایز یوزول ان کو ملنے نہیں دیا جاتا. عظمیٰ خان اور نورین نیازی اڈیالہ روڈ کے فیکٹری پولیس ناکے پر پہنچ گئیں اور پولیس نے حسب روایت اڈیالہ جیل کی جانب جانے سے روک دیا گیا. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان جو ہیں وہ بھی پہنچ گئے تھے. پولیس نے اڈیالہ جیل جانے سے ان کو بھی روک دیا. علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو کی. وہ کہتی ہیں جناب کہ سب جانتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن ڈرے میں ہیں. اب تھوڑا بہت ڈر ختم ہو رہا ہے، لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. یہ جو سوشل میڈیا پر مایوسی پھیلاتے تھے سب جھوٹ ہے. لوگ نکلنے کو تیار ہیں اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کی جائے. پنجاب بھی نکلے گا. پچھلے منگل یہاں آئے لوگ خود ہمیں درخواست کرتے رہے کہ میدان آئیں. ہم لوگوں کے بلانے پر گئے اور کس جج نے کیا کیا، میڈیا کیا کر رہا ہے، حکومت کیا ظلم کر رہی ہے، لوگ سب جانتے ہیں. اپنی حقیقی آزادی کے لیے تیار رہیں. آپ میڈیا والوں کو رپورٹنگ کرنے پر اٹھایا جاتا نا تو متحد ہو کر ایک دن رپورٹنگ بند کر دیں. پوری دنیا میں اپنے حق کے لیے احتجاج ہوتے ہیں. جتنے بھی چینلز ہیں ان میں کام کرنے والے تمام لوگ متحد ہو کر کشمیر کے ساتھ، پاکستان کے لیے، پاکستان کی یکجہتی کے لیے جو ہیں وہ ایک دن چینلز بند کر دیں. آپ میڈیا والے بھی احتجاج کریں، ایک دن کیمرے بند کر دیں. چینل مالکان کو کہیں کہ اب ہم ظلم برداشت نہیں کریں گے. رپورٹ کرنے پر بندے اٹھا کر لے جاتے ہیں. ہم سب کا ایک ہی مسئلہ ہے، سب جانتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے لیکن ڈرے میں ہیں. اب تھوڑا بہت ڈر ختم ہو رہا ہے. لوگوں کے اکٹھے ہونے پڑے گا، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. لوگوں کو عمران خان کے لیے جذبہ قابل دید تھا. ہم نے 4 پوائنٹ پر رکنا تھا، 12 پوائنٹس پر رکنا پڑا. لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے. باقی 5 تاریخ کا انتظار کریں، پارٹی لائے عمل دے گی. اب لوگوں کا یہ سمندر رکنے والا نہیں ہے. ہر چیز ایک پلاننگ کے تحت ہوتی ہے. آگے کیا کرنا ہے اس کی پلاننگ اسٹریٹجی پارٹی بنائے گی. میں نے سب کو ایک پیغام دیا ہے کہ ہمارا مقصد بڑا ہے، سب متحد ہو جائیں. یہ انہوں نے اس دفعہ بھی متحد ہونے کی بات کی اور وہ یہی کہہ رہی تھی کہ بھئی میں نے اپنا کام شروع کر دی ہے، آپ لوگوں کو بتا دیا ہوا ہے اور آپ لوگوں کو میں نے مطلب کہ چارج کر دیا ہے ایک، اور یہ سلسلہ ریلیوں کا شروع کر دیا ہوا ہے. کیونکہ وہ کہتی ہے کہ 11 اگست کو نو ونڈر میرا آگے پیشی ہے تو کوئی پتہ نہیں ہے وہ مجھے بند کر دیں جیل میں. نورین نیازی کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو گیا ہے. NCCIA پولیس اسلام آباد میں بانی PTI عمران خان کی بہن نورین نیازی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. مقدمے کا اندراج پیکا ایکٹ کے سیکشن 20 اور 26A کے تحت کیا گیا ہے. FIR کے مطابق نورین نیازی نے پاکستان مسلح افواج پر جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگائے اور ریاست پر عوام کا اعتماد متزلزل کرنے اور سراسیمگی پھیلانے کی کوشش کی گئی. نورین نیازی نے جھوٹا، اشتعال انگیز، توہین امیز اور دھمکی امیز مواد پھیلایا اور انہوں نے ریاستی اور سیکورٹی اداروں کے خلاف منظم پروپیگنڈا کیا. مقدمے کا اندراج پیکا ایکٹ کے سیکشن 20 اور 26A کے تحت کیا گیا ہے. تو جناب یہ ساری سچویشن ہے. وہی بات ہے کہ جہاں انہوں نے پیکا ایکٹ جن لوگوں پہ لگانا ہوتا ہے وہاں پیکا ایکٹ لگ جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو تو بہت چھوٹ مل جاتی ہے جس کا جو دل کرے. وہی بات ہے کہ جو منظور نظر ہیں وہ اس ملک میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو تاب کا نشانہ بنے میں ان کے لیے تو شاید سانس لینا بھی محال ہے. دیٹس آل فار ٹوڈے. آئی ہوپ آپ کو میرا بلاگ پسند آیا ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.